बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पूरे कद के साथ शिरकत कर रही हैं। जहां पर बड़ी जमातों ने यहां पर इंतखाबात में उतरने का फैसला किया। इसी ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान की एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात जिसे जमात इस्लामी के नाम से याद किया जाता है, उसने भी भरपूर तैयारी से उतरने का फैसला कर लिया है और उनका ये मानना है कि हम किसी भी सूरत में मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त के जो मौजूदा मारूजी सियासी हालात हैं उन हालात में अगर आप घर में बैठ जाएंगे और अपने लोगों के बीच में नहीं होंगे तो ये आपके अपने हलके के अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती होगी। आज के इस खुसूसी शो में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है जनाब खालिद अहमद भट्ट साहब। PP 167 से वो उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी की जानिब से और तराजू के निशान से वो इलेक्शन में उतरेंगे। लेकिन आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारी को एंकर पर्सन मोहतरमा किंजा बशीर साहिबा। किंजा, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है खालिद अहमद भट्ट साहब, जमात इस्लामी के साबिक नाज़िम भी रह चुके हैं 2 बार और PP 167 से ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका इंतखाबी निशान तराजू है। इनसे जानेंगे कि ये अपने अवाम क्या और हल्के में रहते हुए क्या सियासत कर रहे हैं और अवाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए आज। सर, बताइएगा कि हल्के की सियासत में क्या किरदार है आपका और अवाम के लिए क्या बेहतर से बेहतर जो है करने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, इस हल्के में हमारा किरदार बहुत पुराना है। यहाँ 85 में मोहतरम लियाकत बलोच MNA रहे, फिर वो 90 में भी MNA रहे। दरमियान में वक्फा आ गया, जिनको आपने बड़ी जमातें कहा है वो आ गई और ये 15 साल का एक तवील वक्फा है जो मुकामी उम्मीदवारान के बगैर गुजरा। और जो काम हमने MNA लियाकत बलोच साहब की मौजूदगी में छोड़ा था वो 2002 में सैयद सामला वक़ास साहब यहाँ से MP मुंतखब हुए और वहाँ से हमने उस सफ़र को दोबारा शुरू किया। इसी दौरान मैं भी नायब नाज़िम भी रहा, नाज़िम भी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़मीनी इलेक्शन जो कि पहले लड़ा भी और जीता भी, इसलिए अब इस मैदान में मौजूद है और हमसे ज्यादा इस हल्के को जानता कोई। अच्छा भट्ट साहब, आपके हवाले से जो थोड़ी सी रिसर्च मैंने की, आप मुशर्रफ के दौर में भी बल्दियाती इंतखाबात में उतरे थे। एक आमरीत का दौर और दूसरा जो एक जमहूरियत का दौर है, कितना फर्क देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि कंपटीशन ज्यादा टफ होगा? आमरीत के दौर में हमेशा ये समझा जाता है कि कुछ ताकतें जो है अगर आपके साथ मिल जाएं तो बड़ी आसानी हो जाती है इलेक्शन को जीतने में। यहाँ इस ज़मीनी इलेक्शन में तो बड़े बड़े कदावर जो है वो इलेक्टेबल जो है वो मैदान में मौजूद हैं और वो ये दावा भी करते हैं कि हमारे पीछे बरादरियाँ भी हैं, हमारा वोट बैंक भी, हमारी जमात का डंका भी बजता है। आपके पास ऐसा क्या खास है कि लोग आपको वोट दें और आपको कामयाब बनाएं और आप उनकी उम्मीदों का महवर बने? देखिए, जिनको आप बड़ा ख्याल करते हैं, हमारे वो पैरामीटर्स नहीं है बड़ा बनने के। और जहाँ तक बिरादरियों का दखल है, ये दोनों उम्मीदवार जो बड़ी जमातों के आपका ख्याल है ये दोनों मुकामी भी नहीं है, इसलिए उनकी बिरादरियों का रोल भी यहाँ नहीं होगा। मैं चूँकि मुकामी हूँ इसलिए मेरी बिरादरी उनसे कहीं बड़ी है और ऑलरेडी मैं इलेक्टेड बंदा हूँ। इस तनाज़र में जहाँ तक आमरीत की बात है तो मैं उससे भी पुरानी आमरीत है। औलक साहब की मैंने भुगती है, 1 साल मैंने जेल काटी है ज़माने तालिब इल्मी में। और मुशर्रफ के ज़माने में भी इलेक्शन के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के सारे बालिग मर्द पूरे पंजाब की जेलों में बंद कर दिए गए और मेरा 8वीं क्लास का बच्चा जो था उसको भी थाना ग्रीन टाउन में बंद कर दिया गया। इसलिए आमरीत के साथ सामना होना हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं हो। और इसी आमरीत के दौरान मैंने 2 नाज़िम के इलेक्शन जीते हैं और मुशर्रफ की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। इसलिए मेरे लिए ये भी कोई ऐसा नया तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मैंने इलेक्शन जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमने आवाम की खिदमत की। हम आवाम में से हैं, आवाम जैसे हैं और उन्हीं की जुबान बोलते हैं, उन्हीं के लेवल पर रहते हैं। लेकिन भट्ट साहब, फिर ये बताइएगा ना कि ज़मीनी इलेक्शन में तो हमेशा समझा ये जाता है कि खाना पूरी होगी और जिनको जीतना है वही मैदान में उतरेंगे। इतना मुश्किल फैसला सर क्यों किया आपने? मौजूदा मारूजी हालात को देखते हैं या आप समझते हैं कि जमात इस्लामी का कैंडिडेट और उम्मीदवार ही वो कैपेसिटी रखता है जो मौजूदा हालात में सर्वाइव कर सकता है और शायद आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कुछ तवाना आवाज बन सकता है? देखिए, एक तो मैंने अर्ज किया कि मैंने पहले भी एक गवर्नमेंट से ज़मीनी इलेक्शन जीता हुआ है, वो बहुत भारी अक्सरियत से जीता और इसलिए मुझे तो ये नहीं इससे कोई फर्क पड़ता कि मौजूदा ज़मीनी इलेक्शन। दूसरी बात जो इस वक्त चलन है सियासत का, मैं सख्त बात ना बोल जाऊं, दुनिया सुन रही, मैं तो उसको बदचलन सियासत कह रहा हूँ, इसकी पाकीज़गी के लिए मैं तो आया हूँ।
اور جو آپ نے پچھلے 4 مہینے میں دنیا کو دیکھ لی الیکٹیبلز کی جو شان آپ نے دیکھی ہے، کس طرح ایک ہی کشتی میں سوار اور پھر اس کے بعد دوسری کشتی میں چھلانگ، ہم تو 40 سال سے ایک ہی قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارا اسٹیمنا اور چمڑا ان سے کہیں زیادہ۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا جو سابقہ ادوار گزرے ہیں اور موجودہ حالات ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو اب جو عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے، کیسے اگر آپ ضمن انتخابات جیت جاتے ہیں تو عوام کی کیسے خدمت کریں گے؟ کیونکہ اتنا مہنگائی کا دور ہے، ہر اشیاء خرونوش کی قیمتیں جو ان سے آسمان کو چھو رہی ہیں، تو غریب آدمی کے لیے کیا خدمت کریں گے آپ؟ اس میں میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آج تک لوگوں نے تو کھمبوں کو ووٹ دیا، بندوں کو دیں، بندوں کو دیں گے تو جو انہوں نے ہمارے اوپر اشرافیہ نے بھوک اور جہالت مسلط کر دی، انشاءاللہ یہ چھٹ جائے گی اور یہ صرف ہم ہی نکال سکتے ہیں اس کو، یہ ہمارا ہی کام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھیں۔ سر ہر پارٹی میں آنے والا الیکشن لڑنے والا یہی کہتا ہے کہ ہم ہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بتاتا نہیں ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم بتا بھی سکتے ہیں، بتائیں سر کہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ عوام کی جاننا چاہتی ہے، کیونکہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تب سبھی کمپین میں نکلتے ہیں ہمیں ووٹ دیں ہمیں ووٹ دیں، لیکن ووٹ لے کے پارٹی جیت کے جب ان کی پارٹی کے جیت جاتے ہیں، انتخابات جیت جاتے ہیں، ضمنی ہو یا جنرل ہو، لیکن پھر بعد میں ان کی کارکردگی کے موجودہ حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے عرض کیا ہے کہ میں اس حلقے میں 1985 سے انوالو ہوں، جب میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، یعقوب صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، اس پورے علاقے میں سوئیگر اسمبلی بچائی، جو بہت بڑا کام اس وقت کیا، ہم نے اس پورے حلقے میں سرکاری سکولوں کا جال بچھا دیا۔ اس سے پہلے کوئی سکول نہیں تھا، جو آج میں کہتا ہوں کہ بھوک اور جہالت ہم پر مسلط کی گئی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم ہی نے جدوجہد کی۔ یہ تو جو اشراف ہے وہ تو چاہتی ہے کہ چوکیدار کہاں سے لیں گے، چپڑاسی کہاں سے لیں گے، خان صاحب اور ڈرائیور کہاں سے لیں گے، تو ہم تو چاہتے ہیں لوگ افسر ملیں، جو مینیجر چاہیے، ہمیں ڈائریکٹر چاہیے اور غریب گھروں سے چاہیے جو دکھی لوگ ہیں، اس لیے ہم سے زیادہ نہ اس علاقے کو بھی جانتے اور نہ ہم سے بہتر کسی کا۔ اچھا بٹ صاحب 167 پنجاب اسمبلی کا جو حلقہ ہے، کون کون سے اس کے علاقے ہیں جہاں جہاں آپ کمپین کے لیے بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ کیونکہ آپ پہلے بھی اس علاقے میں جیسے آپ بتا رہے خدمت کرتے ہیں اور 85 سے آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ اور امریتوں کے دور بھی دیکھے، کن کن علاقوں پر مشتمل ہے یہ حلقہ تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ان کا امیدوار کون ہے اور ان کا رسپانس کیا ہے آپ کی طرف اور ترازو کی جانب، خاص طور پہ جو جماعت اسلامی کا ایک سلوگن ہے؟ اس میں بین 3 اس کو آپ سمتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو گرین ٹاؤن ہے سارا، اور گرین ٹاؤن کاغذوں میں کوئی نام نہیں ہے، نام اس کا قائد اعظم ٹاؤن ہے۔ تو چونکہ غریب بستی تھی، 4 مرل کے گھر تھے، کسی کا نہ دروازہ ہے، نہ کسی کی کھڑکی ہے، نہ گلیوں میں کوئی اچھے کٹر ہے، نہ صفائی ہے، نہ اسٹریٹ لائٹ ہے، نہ پارکوں میں کوئی رونق ہے، نہ پلے گراؤنڈز میں کوئی رونق ہے، تو لوگوں نے اس کو مذاق کے طور پر گرین ٹاؤن کہہ دیا کہ وہاں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور شہر سے لوگ آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ہم اس وقت سے یہاں موجود ہیں۔ دوسرا بڑا ایریا اس کا ٹاؤن شپ کا، مین ٹاؤن شپ ہے، انکلوڈنگ یہ 182 سیکٹرز، اور تیسرا جو اس کا دائرہ بنتا ہے وہ جوڑ ٹاؤن کا ایک سرٹن پورشن ہے، فرام وفاقی کالونی کینال بینک روڈ سے اندر آ جائیں تو اس کے بعد ایوان چوک آتا ہے، پھر اللہ چوک آتا ہے، یہ ایک آلموسٹ جوڑ ٹاؤن کا 50% اس میں شامل ہے۔ یہ 3 ایریاز ہیں جس پر یہ حلقہ مشتمل ہے، اور ظاہر ہے ہم تو اتنے پرانے ہیں یہاں اور ہمارا کام یہ مشقت کرنا ہے، ہم لوگوں کو سرو کرتے ہیں، ان کے دروازوں پر جا کے سرو کرتے ہیں اور سارا سال کرتے ہیں، ہمارے ورکرز ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہم غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ ابھی جو کورونا آیا تھا ہم نے اس علاقے میں، اس حلقے میں ہم نے 2.5 کروڑ لوکل ریونیو جنریٹ کیا اور لوگوں پر ہم نے خرچ کیا۔ اچھا سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جیسے آپ الیکشن جیت کر ہی آپ صرف عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، جیسے ابھی الیکشن نہیں جیتا ہے تو الیکشن جیتے بغیر عوام کی خدمت نہیں ہوتی، کیونکہ غریب اور مستحق افراد بہت زیادہ ہیں آج کے زمانے میں، تو ان کے بغیر الیکشن جیتے مدد نہیں کی جاتی یا ان کی خدمت نہیں ہوتی؟ یہ کام ہی یہی کیا ہے، الیکشن ہو یا اپنے حلقے میں یا اپنے حلقے سے باہر ہرگز نہیں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جو پاور ہے، سرکاری جو وسائل ہیں، جو طاقت ہے اور جو ہمارے یہاں ریونیو کھایا جاتا ہے، ہم تو اس کو ایمانداری سے لگانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے ہم کرتے ہی سارا اپنے وسائل کے ساتھ ہیں۔ 14,000 یتیموں کی ہم کفالت کر رہے ہیں، جن میں سے 400 بچے ہمارے حلقے کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 2,500 مسلم فیملیز کو رمضان میں ہم فیملی کو راشن دیتے ہیں، اور یہ 2002 سے 20 سال ہو گئے۔ 500 کرسچن کمیونٹیز کے فیملیز کو ہم کرسمس پر تحفہ دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، ریلیجس اینڈ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہم ان کو سرو کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے لیے ان کے اسکول بیگز ہیں، جوتے ہیں، کتابیں ہیں. ہم تو سارا سال ایکٹیو رہتے ہیں. ہم کبھی اس اختیار کے محتاج نہیں رہے کہ یہ سروس یا خدمت اس سے جڑی ہوئی ہے. ہرگز ایسا نہیں. ہم تو سارا سال. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مد مقابل کون سا ایسا امیدوار ہے جس کو بیٹ کرنا مشکل ہے تھوڑا، یا پھر اس کے ساتھ الیکشن لڑنا وہ ایک بیلنس ہے؟ ہم نے تو ساری زندگی مخالف بہاؤ میں کام کیا. اب تیز آندھی آ جائے اور جدھر آندھی جا رہی ہے کوڑا کرکٹ تو ادھر جائے گا، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا. اگر نہر کا بہاؤ جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بے کی جانب ہے، ادھر تو مردہ لاش بھی جا سکتی. میں تو ٹھوکر کی جانب نہیں، میں تو جلوں کی طرف رخ کروں گا. اس لیے میری تربیت یہی ہے کہ میں نے مشکل حالات میں کام کرنا ہے، مشکل ایٹماسفیئر میں ہم نے لوگوں کو سرو بھی کرنا ہے اور مقابلہ بھی کرنا ہے. اور جن کو آپ بڑی جماعتیں سمجھتے ہیں دیٹ سینس تو بالکل بڑی نہیں ہے. ہمارا الحمدللہ حجم ان سے کہیں زیادہ بڑا ہے. ہم خواص میں موجود ہیں. ہمارا المیہ تو ظاہر معزز ہے اور اس کا سبب بھوک اور جہالت ہے. یہ دونوں امیدواروں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ میں ان کو مضبوط سمجھتا ہوں نہ یہ مضبوط ہے. یہ جس جماعت میں تھے وہاں ٹکے رہتے، کیوں چھلانگ لگائی ہے؟ یہ کمزور لوگ ہیں. بٹ صاحب اس وقت پنجاب میں حکومت ہے جناب مسلم لیگ نون کی، اور وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت حمزہ شہباز صاحب، اور وفاق میں ہے جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں. اب سمجھتے نہیں ہیں کہ ضمنی انتخابات ہوں یا اس طرح کا کسی حلقے پہ کوئی سیٹ خالی ہو جائے کسی وجہ سے بھی، اس پر جو انتخابات ہوتے ہیں تو مشینری کا اور لوگوں کا اور سرکار کا ایک ایسا اندیکھا دباؤ موجود ہوتا ہے، اور شاید ہمارے لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں کہ وفاق میں کون لوگ موجود ہیں، یہاں پر کس کی حکومت ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ وقتی فیصلہ کرتے ہیں. کس طرح سے لوگوں کے مائنڈ کو آپ چینج کریں گے کہ وہ نون لیگ کے امیدوار کو چھوڑ کے یا تحریک انصاف کے امیدوار کو چھوڑ کر جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ دیں جس کا مین سٹریم میں اس وقت شاید اس طرح سے حصہ بھی نہیں ہے؟ اچھا، یہ تو ظاہر ہے جتنا تجربہ رولنگ رجیم جو ایگزسٹنگ ہے، جتنا ان کو سول بیوروکریسی کو استعمال کرنا کہ اس طرح کا تو کسی کو بھی نہیں ہے. یہ تو سارا اپنا کام ہی سول بیوروکریسی. جب بھی یہ رولنگ رجیم بنے ہیں تو انہوں نے سرکاری افسران کو ہی امپاور کیا ہے. انہوں نے سیاسی عنصر کو کبھی بھی امپاور نہیں کیا. اس کا سبب آپ جانتے ہیں کہ پہلے بڑے بھائی وزیر اعظم اور چھوٹے وزیر اعلیٰ رہے. والد صاحب وزیر اعظم ہے اور صاحبزادہ وزیر اعلیٰ ہے. تو مجھے تو ان کی پارٹی پر بھی ترس آتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری پارٹی اتنی بھانج ہے کہ کوئی اور ڈھنگ کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو لے آئیں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، گو کوڈ آف کنڈکٹ کی یہ خلاف ورزی ہے، اور یہ کہیں کہ یہ کر بھی رہے ہیں اور یہ کریں گے بھی. اس سب کے باوجود بھی یہ پبلک میں بالکل موجود نہیں ہے. جو انہوں نے ابھی حال ہی میں بمبارمنٹ کی ہے فیول کی پرائسز کے حوالے سے، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، تو لوگ بالکل ویجیلنٹ ہیں اور سوشل میڈیا ان کو گائیڈ کر رہا ہے، اور دیگر ٹولز جو انسٹرومنٹس ہیں ہمارے انفارمیشن کے اس کے توسط سے یہ جتنے جلسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے سرکاری ملازمین، لیکن ان میں پبلک کوئی نہیں ہے. پبلک الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارا چھوٹا بڑا پروگرام سارا جینوئن لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے. کوئی سرکاری افسروں کو یا ملازمین کو ہم باندھ کے وہاں ان کی حاضری نہیں لگا رہے. تو سر آپ کا کہنا یہ ہے کہ بغیر جلسے کے انتخابات کو آپ جیت کے دکھائیں گے؟ میں نے پہلے جیتا ہوا ہے، کوئی نئی بات ہے. اس بار بھی جیتیں گے، کیوں نہیں جیتیں گے؟ اچھا سر یہ واضح کر دیں، میں جیتنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جی، ہارنا مجھے نہیں آتا. جی اچھا یہ واضح کر دیں کہ دو پارٹی اتنی جو ہیوی ہیں ان کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ کیا ایسے اقدامات کریں گے عوام کے لیے یا اس بندے نے دو امریتیں بھگتی ہیں ان کے لیے اتنی بے وقار قسم کی حکومتیں کون سا رکھتی ہیں؟ یہ تو بہت کمزور آج کا کبھی دور کہیں دیکھتے ہیں کبھی کہیں دیکھتے ہیں. ہم نے تو کبھی ایسی جگہوں پر نہیں دیکھا جہاں سے یہ دیکھ کے گورن کرتے ہیں یا رول کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ اور اپنی عوام پر بھروسہ. اچھا بھٹ صاحب اس وقت ایک بڑا مضبوط بیانی ہے عوام میں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور انہوں نے ایک رجیم چینج کے حوالے سے بھی بات کی، اور پھر وہ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت کی بہت لیٹ ان کو خیال یہاں پر موجود جو ہے نا لوگوں کی حکومتیں بدلی جاتی ہیں. اور اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، تاریخ کو دیکھیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن شاید پہلی دفعہ کسی نے ببانگے دہل آ کے یہ بات کی. کیسے آپ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہوا؟ مطلب یہ مطلب اس طرح سے بات نہیں ہے. کرسی پر رہتے ہوئے بھی
اور انہوں نے اس کا اظہار کیا. بعد میں تو لوگ بات کرتے ہیں لیکن پوزیشن پر رہتے ہوئے جس طرح سے بات کی ہے تو پوزیشن میں رہتے ہوئے انہوں نے نہیں کی, انہوں نے پوزیشن سے ہٹنے کے بعد کی ہے. ہم چاہتے تھے کہ پوزیشن کے اندر ہی کرتے, لیکن اتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہے. کمپرومائزز پر انہوں نے سارا اپنا ٹینیور گزارا ہے. جب اقتدار سے محروم ہوئے تو ان کو تب امریکہ یاد ہوا. ہم تو چاہتے تھے یہ حکومت میں رہتے ہوئے یہ بات کرتے. وزیراعظم, سابق وزیراعظم کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سابق ہونے کے بعد سب سابق ہو جاتے ہیں, وہ جنرل ہوں یا وزیر اعظم ہوں. جب وہ تقریر کیا کرتے ہم چاہتے ہیں یہ اس وقت باتیں کریں جب یہ کچھ کر سکتے تھے. اب ان کے پلے کیا ہے, اب سوائے رونے دھونے کے, واویلا کرنے کے, تو یہ مناسب نہیں ہے. سر انہوں نے کبھی ہم اقتدار نے میں اس رہتے وقت ہوئے یہ حمایت بات نہیں کی کی تھی, گو امریکہ گو. ہم نے تو آج سے 20 سال پہلے کہا تھا, ببانگ دل کہا تھا. ہم ان کے ساتھ اس وقت کلین پارٹنر تھے KPK میں, تو یہ ہم پر ہنستے تھے, یہ بیوقوف ہمیں بھی مروا دیں گے. ہم نے تو اس وقت کہا تھا گو اور امریکہ گو, جب یہ ہم پر ہنستے تھے. اب اپنی جان پر بنی ہے تو ان کو امریکہ یاد آیا. ایک سوال کی اجازت دیجیے گا, اگر گو امریکہ گو کی بات جب آپ کر رہے ہیں, اس گو امریکہ گو میں اگر دیر سے ہی سے اگر ان کو خیال آ گیا تو آپ ان کے ساتھ مل کے نہیں الیکشن لڑ سکتے؟ اس سے شاید دونوں جماعتوں کو فائدہ بھی ہو, اور جو دوسری جانب جو مشینری کا استعمال کرتے ہیں, جو لوگ اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں, موجودہ حکومت کے ہونے کا استعمال کرتے ہیں, شاید ان کو زیادہ ٹف ٹائم دیا جا سکے. دیکھیں انہوں نے تو صدمے کے نتیجے میں امریکہ کو کوسنا اور متون کرنا شروع کیا, لیکن ہم تو اس سے پہلے ٹھوس بنیادوں پر, چونکہ وہ معیشت کے اعتبار سے جس طریقے سے ہم اس وقت دباؤ میں ہیں, ہم اس کی کڑیاں ملاتے ہیں. جو ڈونر ایجنسیز ہیں, جو لون دینے والی ایجنسیز ہیں, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, جس کے اوپر امریکہ کا اثر ہے, اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاشی اعتبار سے, ایون دین جغرافیائی اعتبار سے خطرات سے دوچار کر دیا گیا. تو ہم تو ایک ٹھوس فٹنگز پر امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں, اور امریکی عوام کے خلاف ہم کبھی بات نہیں کرتے. ہم تو ظالموں, جابروں اور سرمایہ داروں کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے ہماری معیشت کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور ہماری سیاسی پالیسیز پر اثر انداز ہو کر یہاں کی حکومتیں بدلنے, لانے, جانے, بنانے, بگاڑنے میں ان کا رول. ہم تو 20 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے یہ بات کر رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم عمران صاحب کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے. ہم جتنا سٹیمنا رکھتے ہیں, خان صاحب کا اتنا سٹیمنا نہیں ہے. خالد احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, ہم ان سے تندوتے سوالات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا منشور جان سکیں اور یہ جان سکیں کہ کس طرح اس ضمنی الیکشن میں وہ ایک جیت کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے لیے علم کو بلند کریں گے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے. کچھ اور سوالات بھی ان سے کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں خالد احمد بٹ صاحب, PP 167 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں, اور ترازو کے نشان سے یہ عوام کے درمیان میں اتریں گے اور 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں اپنی قسمت کا لوہا منوانے کے لیے پرعزم ہیں. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اس حلقے میں جتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ جیتنے کے لیے ہی اترے ہیں. لیکن ان کی یہ جیت کس قدر مؤثر ہو سکتی ہے ان کے نزدیک, اور کیا حلقے کے عوام واقعی ان کو اتنا سراہیں گے اور ووٹ دیں گے, اس کے لیے ہم نے کچھ سخت سوالات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. بہت مشکور ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے پہلے بات کی الیکٹیبلز کی, اب بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جن کی آشیرواد کے بغیر, جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ نہ صرف حکومتیں قائم ہوتی ہیں بلکہ حکومتیں جاتی بھی ہیں, اور تمام لوگ جیتنے والے بھی اور جانے والے بھی الزامات یا کریڈٹ انہی کو دیتے ہیں. سابقہ دور بھی دیکھ لیں آپ, عمران خان صاحب جب ایک پیج پر تھے تو بڑے اس کے ڈھول بجتے تھے, لیکن جیسے ہی معاملہ دوسری طرف ترازو کا وہ گیا وزن تو ان کے بیانات بھی بدل گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی قوتیں بھی آپ کو کہیں سپورٹ کر سکتی ہیں, یہ کریں گے کیونکہ معروضی حالات تو ایسے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے, اور ظاہر ہے جو لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے سیاسی معاملات میں انوالو ہے, اور میں سچی بات ہے اس کو بہت تکلیف دہ سمجھتا ہوں. یہ ملکی وقار کے بالکل منافی ہے کہ ہمارے اتنے حساس فیصلے کہیں اور ہوں. جس کا جو رول ہے وہ خوش اسلوبی سے ادا اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ کسی اور کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے. یہ ہمارا بالکل بیانیہ دو ٹوکے اور واضح ہے. ہم کسی سے الجھنا بھی نہیں چاہتے جن کی جانب آپ کا اشارہ ہے, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حدود میں رہیں, جو ان کا پروفیشنل کام ہے وہ کریں. یہ ان کرنے والوں کو کرنے دیں اور پورے دنوں کے لیے کرنے دیں. یہ جو درمیان میں شہیدوں کی تعداد میں اضافہ کر کے ان کو دوبارہ قوم کے سامنے
معصوم اور مظلوم بنا کے پیش کرنے کا سلسلہ یہ بند ہو جانا چاہیے. یہ پروسیس چلنے دیں, اس کو شفاف ہونے دیں, اور گریجولی جو ریمیڈیٹ ہو جائیں گے الیکٹیبلز. اور یہ جو 200-300 بندے ہیں, میں ان کو اس ملک کی ٹی بی اور ناسور سمجھتا ہوں, اور یہ سیاست کا سارا گند ہے, اور انہیں پر ہی انہیں کا بھی انحصار ہے کہ ہانک دیا جانوروں کی طرح ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. اب ٹھوس کریکٹر کے لوگ آئیں گے, اور ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے. اچھا سر, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی مرضی پر اس طرح نہیں چلیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک بات جو جماعت اسلامی ہر بار کرتی ہے اور تقریباً ہر روز کر رہی ہے آج کل, کہ سودی نظام کو اس ملک سے ختم کرنا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سودی نظام کو اگر ختم کر دیا گیا تو اس کے متبادل ایسا کیا نظام لے کر آئے گی جماعت اسلامی کہ تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہو؟ اس خوف میں سے کیوں نہیں آپ نکل آتے؟ جو دنیا میں ایک آئیڈیل سٹیٹ تھی وہ سٹی سٹیٹ آف مدینہ تھی. وہاں تو کوئی سود نہیں تھا. سود کے بارے میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ اتنے سخت الفاظ ہیں, میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا, جو وہاں کوٹ کیا گیا ہے. اس سب کے باوجود اگر ہم خائف ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نہ علم ہے اور نہ اس کے نقصانات کا ہمیں اندازہ ہے. چلیں, بہت سارے دوست ہیں جو سمجھتے ہیں یہ اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ, لیکن میں آپ کو معاشی اعتبار سے جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے اس کے ساتھ بھی بتاتا ہوں. ابھی آپ کا 9600 ارب کا بجٹ ہے, 4900 ارب آپ قرضوں اور سود کی مد میں ری پے کر رہے ہیں. جو اوریجنل آپ کے پاس ہے وہ یہی ہے. 3500 ارب کا آپ کا ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے, خسارے کا بجٹ ہے, پتہ ہی نہیں ہے آنا کہاں سے, بالکل بوگس اور فیک اعداد و شمار ہے. جو ریمیننگ پورشن ہے وہ آپ نے دفاع کے لیے رکھ لیا. اب یہ جو 22 کروڑ جو مظلوم اور بے خاص بھیڑ بکریاں ہیں, ان کے لیے تو دھیلا نہیں بچا آپ کے پاس. یہ سود کی سب سے بڑی جو ذلت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا 50% سے زیادہ بجٹ اس کی ادائیگی میں چلا جا رہا ہے, اور کبھی قوم خوشحال ہی نہیں ہو سکتی. اچھا, المیہ یہ ہے کہ ہم اداروں سے سود لینے کے لیے گگیار رہے ہیں, ان کی دہلیزوں پر سجدہ ریز ہو رہے ہیں. آپ کے بینکس تو اشتہار دیتے ہیں گاڑیاں لے لو, گھر لے لو, ہم سود دینے کو تیار ہیں. تو ہم کیوں قوم کو اس طرح بابر کروا رہے ہیں جیسے IMF نے قرضہ نہ دیا تو ہم مر جائیں گے؟ یہاں بھی ایبسولوٹلی ناٹ کر کے دیکھیں. IMF اور ورلڈ بینک آپ کو خود دے گا, اس کو تو چاہیے لوگ جو سود لینے والے ہوں. تو ہم خواہ قوم کو کنفیوز کرتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, اور خود اپنی قوم کو بزدل بنا رہے ہیں. یہ قرضہ نہیں ملا, یہ قرضہ قوم کے لیے ہم کہاں دیتے ہیں؟ ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ اچھا بس جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ اتنی طاقت میں موجود ہوں کہ آپ سارے سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کریں. بات کچھ اپنے حلقے کی طرف واپس آتے ہیں. ایسے کون کون سے مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ PP 167 میں ہیں؟ اگر آپ منتخب ہوئے اور یہ اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی تو شاید 1 سال کا وقت آپ کے پاس ہوگا. اس 1 سال میں ایسا کیا چمتکار ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس رجیم کے اندر جہاں پر باقی سب آپ کے مخالف پارٹیوں سے؟ کس طرح سے آپ مسائل کو حل کریں گے؟ مثال کی نشاندہی تو کیجئے. ہم نے آلریڈی توانا آواز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم نے آلریڈی اس پر ساری ورکنگ کی ہوئی ہوتی ہے. اگلے سالوں کے لیے بھی ہم کر کے رکھتے ہیں کہ اس عرصے میں ہم نے یہ کرنا ہے, اس میں یہ کرنا ہے. اس طرح ہم نے الحمدللہ ہمارا چونکہ بالکل ڈیپتھ میں گراس روٹ تک ہمارا سارا نظام موجود ہے. ہمیں بالکل پتہ ہوتا ہے کون سی گلی میں اس وقت فوتگی ہو گیا, کون سا بندہ بیمار ہے, اس کو کون سے مسائل درپیش ہے. جو لوگ بھول بھی جائیں راستہ وہ بھی مجھے سے پوچھتے ہیں میں نے فلاں گھر میں جانا ہے, کون سے راستے سے جاؤں. اس لیے جو مسائل ہیں اوور حال تو میں نے سچی بات ہے کہ جو تمام مسائل کی جڑ ہے, ساری خرابیوں کا جو سورس اور منبع ہے, وہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اور میں بالکل قوم سے بھی مخاطب ہوں کہ اس قوم کا جو مسئلہ ہے وہ بھوک اور جہالت ہے. تو بقایا سارے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر سیاست میں کرپشن آئی ہے اور غریب لوگوں نے اپنے ضمیر گروی رکھ کے چند ٹکوں کے لیے بھی ان الیکٹیبلز کے آگے سر چکایا ہے تو اس کا سبب بھوک ہے. اور دوسرا اچھی باتوں کو نہ سننا, نہ ان پر عمل کرنا, اس کا سبب جہالت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تعلیم اور شعور کا جو سٹف ہے یا لیول ہے اس کو امپروو کرنا میں اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور آلریڈی
اسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے یہاں سرکاری سکولوں کا جال بچھایا. آج بھی ہم فکر مند رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک سکول کا پلاٹ تھا, تو وہاں کچھ لوگوں نے بھینسیں باندھنا شروع کر دی. مجھے ڈر تھا کہ کہیں قبضہ نہ کر لیں. ہم نے 2 لاکھ روپے ہم نے جیب سے لگا کے اس کی 17 کنال کی باؤنڈری کی. آج وہاں ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور 12ویں تک بچے پڑھ رہے ہیں, اور اس میں 2000 بچہ پڑھ رہے ہیں. ہم تو اتنے زیادہ ایف سی کالج جب انہوں نے امریکن چرچ کو دیا, ایف سی کالج کے سارے اساتذہ فارغ ہو گئے. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ٹاؤن شپ میں فلاں ایسی جگہ موجود ہے, آپ یہ سارا ایف سی کالج وہاں شفٹ کر دیں. الحمدللہ یہ اعزاز مالک نے ہمارے نصیب میں رکھا کہ ہم نے انہوں نے اساتذہ کو بھی ابزارو کیا, اور جو علاقے کی نیڈ تھی, جب میں ناظم تھا, اب وہاں ماڈل بازار بن گیا, 80 کنال وہ راضی تھی. تو میں نے اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم عامر محمود سے کہا کہ یہ اس جگہ پر بچیوں کا ڈگری کالج بنائیں. اس کے لیے انہوں نے 75 ملین کی گرانٹ بھی منظور کی, لیکن وہ سیشن ختم ہو گیا, اور وہاں انہوں نے ماڈل بازار بنا کے لوگوں کو دکانیں دے دی. تو وہ بچیوں کا ڈگری کالج ایک خاص عرصے تک مؤخر رہا. پھر بعد میں ایک اور ادارہ ہم نے اپرینٹسز ٹریننگ سینٹر تھا, یہاں 40 بچے تھے اور 80 اساتذہ ان کی رہائشیں تھی, وہ بھی وہاں سے ہم نے شفٹ کروا کے بچیوں کا ڈگری کالج بھی وہاں بنوایا الحمدللہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا تو جہالت کیا جانا اور شعور اور آگئی کا آنا ہے. اس کے ساتھ پھر ظاہر اگر میرے پاس وسائل ہوں گے تو میں مہنگی چیزیں بھی کھا لوں گا. اگر میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے یا معاوضہ مناسب نہیں ہے, تو میں یہ سستی بھی ملے گی تو کہاں سے کھاؤں گا. بنیادی ہدف تو میرا یہ ہے کہ تعلیم کو اس علاقے میں, اب بھی ہمارا لٹریسی ریٹ, میں انگوٹھا چھاپ بھی لوگ بیچارے 40% سے اوپر نہیں جا رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میری بات کو سمجھنے کے لیے, میری دعوت کو سمجھنے کے لیے, اور اپنے حقیقی مسائل کو سمجھنے کے جو عوام کا شعور کا لیول ہے اس کا بہتر ہونا بے حد ضروری ہے. لہٰذا میری ترجیح اول تو تعلیم کو رواج دینا ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد وہاں چھوٹے چھوٹے یقیناً یہ ضمنی باتیں ہیں, لیکن اصل ہدف تو پھر بھی قانون سازی ہی رہنی چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں, بے شک یہ جو گلیوں والے, ابھی میں جہاں سے پروگرام کر کے آ رہا ہوں, ایک سرے سے دوسری گلی کے سرے تک وہاں گٹر ابل رہے تھے اور پانی کھڑا ہوا تھا. تو میں ڈرائیور کو کہہ رہا تھا گاڑی آہستہ کرو, کسی کے اوپر چیٹیں نہ پڑ جائیں. تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو مسلسل. بھٹ صاحب, یہ جو آپ مسائل آپ نے تعلیم کی شعور کو اجاگر کرنے کے بعد کی, بہت اچھی بات ہے, اور یہ ایک لانگ پروسیس میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ابلتے ہوئے گٹر, صاف پانی کے مسائل, فلٹریشن پلانٹس کا ایک جال ضرور ہے شہر کے مختلف علاقے میں, ٹوٹیاں ان کی گری پڑی ہیں اور ان کے فلٹر آج تک کسی نے نہیں بدلے. وہ سرکاری ملازمین بیچارے کھا جاتے ہیں, لیکن ان کی حالت جو ہے, ان کی مینٹیننس اس طرح سے نہیں کی گئی. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ بھی اپنے اور عروج پہ ہے, اور بجلی کی چوری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور واپٹا کے اور لیسکو کے اہلکار یہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں زیادہ لاس ہوگا ان میں ہم لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ کریں گے, کیونکہ یہاں بجلی چوری ہوتی ہے. اس طرح کے مسائل کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے کہ لوگوں کے اندر شعور بھی پیدا ہو, اور باقی جو مسائل ہیں گلی کوچے کے, سڑکوں کا ٹھیک ہونا, گٹروں کا ابلنا وغیرہ وغیرہ, صاف پانی کی ترسیل کا معاملہ ٹھیک ہو, اس پر کیا کام آپ نے ماضی میں کیا اور مستقبل میں کیا لاہم ہوگا آپ کو؟ میں عرض کر 2002 میں جب ہمارے ایم پی اے جیتے, ایک لو لائنگ ایریا تھا, وہاں سے مٹی اٹھا کے لوگ شہر میں لے کے آئے, بھرتیاں ڈالتے رہے, وہ بہت گہرا ہو گیا. اب اس آبادی میں جب ہم گئے تو میں اپنے ایم پی اے صاحب سے ہنسنے لگا کہ یہاں کوئی ایسا کام کرے جو دور سے نظر آئے. تو وہ کہتے ہیں کیا کریں؟ میں نے کہا یہاں کھمبے لگائے, ایک تار چلی ہے اور اس نے پوری گلی کے 200 گھروں کو ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہیزلڈ بھی ہے انسانی صحت کے جان کے لیے, اور یہ کنڈیاں بھی ڈلی ہوئی ہیں. ہم نے لیسکو چیف اس وقت تھے بریگیڈیئر ریاض طور, ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ ان کا بھلا کرے. تو وہ یہاں تشریف لائے اور ہمارا جینون مسئلہ تھا, انہوں نے ہمارا ساتھ تعاون کیا. پوری آبادی آلموسٹ میرا خیال اس وقت بھی یہ 50,000 کے لگ بھگ آبادی تھی, آج اس کے 12,000 ووٹ 13,000 ووٹ موجود ہیں. تو ہم نے ان کو تجویز دی کہ یہاں چوری روکنے کا ایک ہی سبب ہے کہ ان کو آپ پول لگا کے دیں, میٹر لگا کے دیں. تو انہوں نے اگلے 2-3 مہینوں میں وہاں سارے پول لگائے اور وہاں کیمپ آفس قائم کیا ٹینٹوں کے اندر, اور ملازمین کو حکم دیا کہ یہاں جو جو لوگ درخواستیں دیتے ہیں ان کے میٹر امیڈیٹلی ایٹ دی اسپاٹ لگنے چاہیے. نہ کسی عوام کے بندے کو گدھیلا سرکاری اہلکاروں کو دینا پڑا, نہ انتظار کرنا پڑا. آج وہاں لوگ خوش ہیں, خوشحال ہیں, پورے وولٹیج آ رہے ہیں اور کوئی بجلی چوری نہیں ہو رہی.
جہاں جہاں ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں سرکاری اہلکاروں کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اتنی گہری اور عقابی نظریں ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, ہماری ہیرارکی جو سرکاری مشینری ہے, ان کے تعاون کے بغیر کوئی مائکا لال 1 روپیہ نہیں کھا بٹ صاحب آپ آگے کس طرح سے روک لیں گے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ. اگر جماعت اسلامی کا ایک کینڈیڈیٹ موجود ہوتا ہے اسمبلی میں یا آپ کے جو باقی ساتھی, کس طرح سے آپ مافیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ آ جائے, پریسیڈنٹ آ جائے, پریسیڈنٹ آ جائے کہ یہاں یہ چیزیں اچیو ہو گئی ہیں, یہاں یہ رکاوٹیں جو تھیں ایک بیٹرمنٹ کی ان کو ہٹا دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نشان موجود رہنا چاہیے جہاں کے لوگ اس کی طرف لے کے تو رہنمائی حاصل کریں, شعور حاصل کریں اور ہمت حاصل کریں. تو یہ ہو جائے گا ایک لمیٹڈ دائرے میں. جب یہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تاثیر سے, اس کی برکت سے یہ بڑھتا چلا جائے. اچھا سر, پروگرام کا وقت بہت ہی مختصر سا بچا ہے, یہ بتا دیں جاتے جاتے کہ آپ کتنے پر امید ہیں اپنے پارٹی پہ ان ضمن انتخابات کے لیے, اور اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں آپ کو ووٹ دیں؟ میں ایک تو یہ پر امید ہونا میرے مسلم ہونے کی وجہ سے ہے کہ میں کبھی مایوس الحمدللہ نہیں ہوتا. تو مایوسی کو گناہ ہی سمجھتا ہوں. جدوجہد بھی کرتے ہیں ساتھ, ایسا نہیں ہے سارا کچھ ہم نے رب پر چھوڑا ہوا ہے. جو کچھ انہوں نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے ذریعے سے ہم عمل بھی کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہمیں آتی ہے. جو جدوجہد کا, مشقت کا, ہم تو ان دائروں میں مخالفین کو لے جا کے مارتے ہیں جو وہ کر ہی نہ سکے. اب یہاں لینڈ کروزر نہیں جاتی, میں پیدل چلا جاتا ہوں. میں نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے کہ ٹوٹی چھوٹی گاڑی ہوتی ہے تو وہ کھڑی کر دیتے, پیدل چل پڑتے ہیں. مجھے تو مشقت عزیز ہے, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اس الیکشن میں بھی شکست دوں گا. اور پبلک کو جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, بڑے بڑے نشانات نہ دیکھیں, بڑی بڑی پارٹیوں کو خریز میں, کمپلیکس میں ہمیں جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اس طرح اپنے نشان کے پیچھے جو بندہ آ رہا ہے اس کو بندہ دیکھنا ہے. نہ نشان میں جان ہے, نہ وہ سنتا ہے, نہ وہ بولتا ہے. نہ کسی پارٹی میں کوئی ایسی جان ہے کہ آپ اس کو محسوس کر سکے, ٹچ کر سکتے. آپ کا ظاہر واسطہ رابطہ تو انسانوں سے رہنا ہے. آپ اس نشان کے پیچھے بندے کو ضرور دیکھیں. بٹ صاحب ایک آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے, الیکشن کے دن کی ایک سیاست ہوتی ہے, آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے, اور جو پارٹیاں گھروں سے امیدواروں کو لاد لاد کے لاتی ہیں, اور مشہور جملے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ اور قیمے والے نان اور کھانا پینا, کیا جماعت اسلامی یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن بھی فیسیلیٹیٹ کریں, اور الیکشن کے دن کی سیاست جو ہے وہ اگر وہ اصولوں پر کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید بڑا مشکل ہی ہو جائے گا آپ کے لیے؟ ہم نے 3 دن پہلے سراج الحق صاحب کا جلسہ کیا اپنے حلقے میں, ہم نے سادہ پانی لوگوں کو دیا, لوگ خوش ہیں. اس لیے ہم نے اس طرح کا جو ایک کرپٹ کلچر ہے, ہم نے پیسے کہاں سے کمانے ہیں جو ان کو پر لگائے. ہم تو جب ذمہ داریوں پر تھے تو ٹھیکیدار ہمارے ٹھیکے لینے سے گھبراتے تھے, جو سرکاری مشینری تھی وہ ٹیکنیکل سینکشن سے گھبراتی تھی, انہوں نے دھیلا تو دینا کوئی نہیں ہے. اس لیے چونکہ ہمارے پاس اس طرح کا آلودہ مال نہیں ہے, ہم اس طرح خرچ نہیں کر سکتے. تو ہمارے لوگ ہمارے گھروں سے, اپنے گھروں سے کھاتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پیڈ ورکر نہیں, سارے والنٹیئرز ہیں اور وہ سارا سال کام کرتے ہیں محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے ان کا ہدف بہت واضح ہے, ان کو کوئی طمع نہیں ہے کسی بریانی کی پلیٹ کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خالد احمد بٹ صاحب, امیدوار پی پی 167, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کنزا آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ شو میں موجود تھے. خواتین و حضرات, الیکشن کا دن آپ کی ووٹ کی جو اصل قدر و قیمت ہے اس کو جتانے کا دن ہے, اور اگر آپ اس دن اپنے امیدوار کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ایسے امیدوار کا انتخابات میں ساتھ دیں گے جو آپ کی مرکز اور امیدوں کا محور ہو اور جو حقیقی معنوں میں آپ کا نمائندہ ہو, تو اس کا انتخاب ضرور کیجیے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں آنے والے کسی بھی کینڈیڈیٹ سے, کسی بھی مہمان سے ان سوالات کو پوچھا جائے اور ان کے جوابات بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے.